दोस्तों मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। खबर ये है कि 12वें रोज भी अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले जारी हैं और इन हमलों के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों आज की खबर ये है कि अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमलों के लिए B-1 स्ट्रेटेजिक बमबार हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इससे पहले आपको याद होगा कि जब इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया उस वक्त ये हथियार इस्तेमाल किए गए थे। और इन हथियारों को इस्तेमाल करने के साथ ही जिन बेसिस से ये परवाज भर रहे हैं उस मुल्क को भी अब धमकी आ गई है और पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया है बरतानिया को कि वो बाज रहे और इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी सरजमीन को अमेरिका के हवाले किया जहां से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि B-1 जो स्ट्रेटेजिक हथियारें हैं इन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सलाहियत क्या है और क्या इसे हिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तफसीलात के मुताबिक B-1 बमबार हथियार एक वक्त में 2000 पाउंड वजनी तकरीबन 2 दर्जन बम या दर्जनों क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये हथियार कम बुलंदी पर आवाज की रफ्तार से तेज परवाज कर सकता है और किसी भी बमबार हथियार के मुकाबले में सबसे ज्यादा मिकदार में असला ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी कि बड़ा जहाज है और इस जहाज के अंदर एक तो वजन और फिर ज्यादा से ज्यादा क्रूज मिसाइल या दीगर मिसाइल जो हैं अगर आपने किसी जगह पे हिट करने हो तो इसकी कैपेसिटी है। और B-1 हथियार किन अहदाफ को निशाना बना रहे इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन अब अमेरिका ने B-1 स्ट्रेटेजिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दोस्तों जब ये B-1 हथियार इस्तेमाल किए गए तो ऑब्वियसली बरतानिया को एक वार्निंग जारी की गई है पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से। और दोस्तों जिस तरह ये B-1 स्ट्रेटेजिक हथियार ईरान के ऊपर हमला करते हैं और बरतानिया की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान इनकलाब की वार्निंग भी आ गई और अपनी वार्निंग में पाकिस्तान इनकलाब ने ये वाजे कर दिया कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर बमबारी के लिए बरतानवी एयरबेस का इस्तेमाल। पाकिस्तान इनकलाब की बरतानिया को सख्त रद्द अमल की धमकी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नहैम के ओहदा संभालने के बाद अमेरिकी फौज ने ग्लूस्टरशायर में वाक़िया रॉयल एयरफोर्स के RAF फेयरफोर्ड फ़ज़ाई अड्डे से ईरान के खिलाफ B-1 स्ट्रेटेजिक बमबार हथियारों से बमबारी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी हथियारों ने इराकी सरहदी इलाके शलमचा बॉर्डर क्रॉसिंग को निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद शहीद और 11 जख्मी हुए। ईरान ने इसके जवाब में आंख के बदले आंख की बुनियाद पर जवाबी कार्रवाइयों की धमकी दी है। और दोस्तों इसके बाद अब्बास अरागची की एक स्टेटमेंट भी आ गई। उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया कि अगर आपकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो फिर ईरान हक महफूज रखता है कि इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। और अल्फाज बड़े सादा से थे, स्टेट थे और बिल्कुल एग्रेसिव एक आपको अप्रोच नजर आएगी ईरान की कि आंख के बदले आंख, कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो तुम्हें उसी किस्म के हमले का सामना करना पड़ेगा। जो लोग किसी भी किस्म की मदद के जरिए ईरान के खिलाफ जाहिरियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज हदफ समझा जाएगा। तो सब ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने अमेरिकी हथियारों के बरतानवी फ़िज़ाई अड्डों के इस्तेमाल पर बरतानिया को यह खबरदार कर दिया है। लेट्स सी कि एंडी बर्नहैम जो है वो क्या करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि एंडी का इस तरह से एकदम से टिल्ट अमेरिका की तरफ, ऑब्वियसली ये एक लेबर पार्टी की कॉन्टिन्यूटी है पॉलिसीज की जो उन्होंने कीयर स्टारमर के ज़माने में जिसका आगाज़ किया। लेकिन याद रखिएगा कि एंडी बर्नहैम अगर जिस रास्ते पर चल पड़े, अगर ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो अपनी बेसिस को अमेरिका के हवाले करेंगे और उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बच जाएगा, तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। कीयर स्टारमर को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। यूटर्न्स एक बड़ी वजह बने कीयर स्टारमर के एग्जिट के। और दोस्तों एंडी बर्नहैम ने आते ही जो अपना टिल्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की तरफ जो है वो जाहिर किया और बल्कि प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। लेकिन कीयर स्टारमर के साथ जो कुछ हुआ ये एंडी बर्नहैम को भूलना नहीं चाहिए और ये भी देखना होगा कि बरतानवी आवाम इन फैसलों को कैसे देखती है, क्योंकि जंग की जब भी बात आती है बरतानवी आवाम ईरान के साथ जंग में लेबर पार्टी के साथ आपको बिल्कुल भी खड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। तो सब बात करेंगे उस हमले की जो कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर किया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब का कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला, फ़ौजियों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कुवैत में वाक़ अल उदेरी अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमले किए गए और पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट को तबाह किया गया और फ़ौजियों की रिहाइश गाहों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें अमेरिकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी भी हुए। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि ईरान इराक सरहदी इलाके शलमचा में अमेरिकी हमले से ईरानी फ़ौजी जो है वो शहीद हुआ है। और तफसीलात के मुताबिक ईरान इराक सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 अफराद शहीद हुए, 11 जख्मी हुए। ईरानी हुकाम ने जो रिपोर्ट किया है और सुबह
خوزستان کے نائب گورنر کے مطابق گزشتہ شب ایران عراق سرحد پر امریکی حملوں کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے، اور نائب گورنر ولی اللہ حیاتی کے مطابق یہ حملہ شرمچہ بارڈر کراسنگ پر واقع مسافر ٹرمینل کے قریب چیک پوسٹ کے اطراف کیا گیا، اور حکام کے مطابق شرمچہ سرحدی گزرگاہ پر زائرین کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے، اور حملے کے باوجود اس میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں نظر آئی۔ اب اس میں بہت ساری ویڈیوز بھی جو وہ شیئر کی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کس نوعیت کا تھا اور اس حملے کا جو اصل مرکز ہے وہ کیا تھا۔ دوستو ایک اور جو آج بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ CIA کے 2 مراکز کے اوپر حملہ، اور اس کے پیچھے کیا روس تھا، روس کی انٹری، اور کیا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اور اس وقت امریکہ میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ کیا کہتی ہے، اور اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی آپ کے ساتھ آگے چل کر پروگرام کے آخر میں شیئر کریں گے۔ لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو خبر دے دوں کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیر معاہدے کی منظوری دی، اور ودن اسرائیل اس کا ایک ریئیکشن آیا۔ اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کم از کم اسرائیل کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور نیتن یاہو آخرکار خاموش کیوں ہے۔ اور آج اب اس ریئیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن لیا، چونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں، اور آج انہوں نے ایک نئی شرط جو ہے اس کے اندر رکھ دی ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنو۔ تفصیلات کے مطابق اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے محکمہ توانائی اور سعودی عرب کے درمیان جو سول جوہری معاہدہ طے کیا جا رہا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی یورینیم آسودگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کے مطابق یہ معاہدہ صرف پرامن اور غیر فوجی مقاصد کے لیے ہوگا، بالکل ویسا ہی جیسے ایران، متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ممالک کے پاس موجود سول جوہری پروگرام ہیں۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ اس معاہدے کی منظوری دی جائے گی، لیکن اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہوگی کہ سعودی عرب باعزت، کامیاب اور نہایت قابل احترام معاہدہ ابراہیمی میں اپنی شرکت کو یقینی بنائے، یعنی اس کا ایک حصہ بن جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ دیکھیں نا کہ جو سٹیٹمنٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار تم ایران کے وجود کو تسلیم کرتے ہو، ایران کے نیوکلیر پروگرام کو بھی تسلیم کرتے ہو، اور خود یہ کہہ رہے ہو۔ دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا لکھا اور کیا کہا۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس کیفیت میں تھے، لیکن انہوں نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو تسلیم کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی یہ معاہدہ صرف پرامن اور غیر فوجی مقاصد کے لیے ہوگا، یعنی پرامن اور غیر فوجی مقاصد، جس طرح کہ ایران بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، اور جو اپنی توانائی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس پروگرام کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا، بالکل ویسا ہی جیسے ایران، متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ممالک کے پاس موجود سول جوہری پروگرام ہیں، یعنی آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ لیٹس سی جی کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اور دوستو اس کے بعد ٹرمپ کی شرط پر نیتن یاہو کے دفتر کا اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا، اور سٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سعودی عرب کا معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک تاریخی پیش رفت ثابت ہوگا۔ اور ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائی اور ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورک کو اسرائیل کی جانب سے شدید نقصان پہنچانے کے بعد اب امن کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کا ایک نیا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی سول جوہری معاہدے کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوستو یہ ڈیولپمنٹ ہونی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کو یو ٹرن لینا پڑا اور ابراہیم اکارڈ کو اس کا حصہ بنایا گیا کہ شرط رکھ دی کہ بھئی یا تو اس کو مانو یا پھر ہماری طرف سے صاف انکار ہے، چونکہ وہ اسرائیلی لابی جس نے مجبور کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، تو کیا یہ لابی دوبارہ سے ایکٹیو نہیں ہوگی؟ وہ ایکٹیو ہوئی، اس نے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو شرط رکھنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب میں آپ کو جو سینٹرز تھے CIA کے جن کے اوپر حملہ ہوا اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں، اور اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن اس وقت امریکہ میں جاری ہے اور اس انویسٹیگیشن کا اصل مرکز کیا ہے، اور روس کی انٹری اس حوالے سے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ دوستو ایران بڑی کامیابی اور پریسیژن کے ساتھ اپنے ہدف کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ میں پینٹاگون یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو انہوں نے مقامی طور پہ تیار کیا، یا پھر کوئی عالمی طاقت یا اپنے سے بہت بڑی طاقت ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے حالیہ ڈرون حملے صرف ایران کی اپنی صلاحیت کا نتیجہ تھے، یا پھر ان حملوں کے پیچھے روس کی جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس بھی موجود تھی؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو کیا یہ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں رہی بلکہ ایک نئی سرد جنگ کا عملی مرحلہ شروع ہو چکا؟ دوستو پوری کہانی کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہے، اور اس وقت امریکہ کے اندر کس قسم کی بات ہو رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کا دائرہ کار جو ہے اسے کس طرح سے وسیع کیا گیا۔ روئٹرز کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق
امریکی انٹیلیجنس ادارے اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا ایران نے خلیجی خطے میں CIA کی تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملوں میں روس کی مدد حاصل کی تھی یا نہیں۔ ابھی تک امریکہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا، لیکن دوستو امریکی انٹیلیجنس کے مطابق جو شواہد شیئر کیے گئے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ اس کی نوعیت کو جانچنے کے لیے اب انویسٹیگیشن کی جا رہی۔ سب سے جو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حملے ہوئے کہاں؟ رپورٹ کے مطابق مارچ میں کم از کم 2 CIA مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک مرکز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارتخانے کے اندر قائم CIA اسٹیشن تھا، جبکہ دوسرا مشرقی عراق میں واقع ایک خفیہ مرکز تھا جس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کے علاوہ بھی کئی حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا، تاہم ان کی تفصیلات اب بھی خفیہ رکھی گئی کہ یہ مراکز کون چلا رہا تھا، کس کے انڈر تھے، ان کی اصل لوکیشن کیا ہے۔ خاموشی سے اپنے نقصان کو وہ برداشت کرتے ہیں اور ایک انویسٹیگیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ دوستو اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ کو روس پر آخرکار شک کیوں ہوا؟ رپورٹ کے مطابق ان حملوں کی درستگی غیر معمولی تھی، یعنی پریسیجن اٹیک، اور جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی وہ ایران کی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو امریکن ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ سپیریئر تھی، یعنی کوئی سپیریئر پاور ہے جو یا تو ان کو مدد فراہم کر رہی ہے یا ان کو کوارڈینیٹس بتائے جا رہے ہیں یا پھر ان کے پاس ہی اپنی ٹیکنالوجی ہے۔ اس حملے کے اندر پہلا ڈرون سفارت خانے کی عمارت کے ایک نسبتاً کمزور حصے سے ٹکراتا ہے اور دیوار کے اندر ایک بڑا شکاف کر دیتا ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد دوسرا ڈرون اسی سوراخ سے عمارت کے اندر داخل ہوا اور پھر دھماکے سے پھٹ گیا۔ دوستو ایکسپرٹس کے مطابق اس قسم کی درستگی محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یعنی یہ پلان تھا اور آپ کے پاس پلان کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی تھی جس کو استعمال کیا گیا، اور یہیں سے روس کا نام سامنے آتا ہے۔ دوستو امریکی اور مغربی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق روس پہلے ہی ایران کو ٹارگیٹنگ سپورٹ، سیٹلائٹ معلومات اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرتا رہا ہے۔ اب تحقیقات اس بات پر جو سینٹر آف اٹینشن ہے مرکوز ہیں کہ کیا روس نے صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ CIA کی تنصیبات کے بارے میں مخصوص معلومات بھی فراہم کی۔ اگر ایسا ثابت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک انتہائی خطرناک پیشرفت تصور کی جائے گی۔ اور دوستو رپورٹ میں ایک اور اہم انکشاف بھی سامنے آیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ روس نے ایران کے شاہد 136 ڈرون کو جدید کومیٹا M سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم فراہم کیا۔ ماہرین کے مطابق یہ نظام ایرانی نیویگیشن سسٹم کے مقابلے میں کہیں زیادہ درست ہے اور الیکٹرانک جیمنگ سے بچنے کی بھی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ حالیہ حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرون پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر تھے، یعنی نیویگیشن ٹیکنالوجی اور کس طرح سے جیمر سے بچا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ان ڈرونز کے اندر انسٹال کی گئی اور یہ ٹیکنالوجی رشیا کے پاس ہو سکتی ہے۔ دوستو تاہم تصویر کا دوسرا رخ بھی موجود ہے، اور وہ کیا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ امریکی انٹیلیجنس حکام یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ابھی تک روسی کردار کے کوئی حتمی شواہد ہمیں نہیں ملے۔ کچھ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ ایران کا اصل ہدف امریکی سفارت خانہ تھا اور CIA کا دفتر محض اتفاق سے نشانہ بن گیا، یعنی تحقیقات ابھی جاری ہیں اور کسی بھی نتیجے کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ CIA کے سابق اسٹیشن چیف ہیں ڈینیل ہوفمین، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر روس نے ایران کو امریکی اہداف کے بارے میں معلومات فراہم کی تو انہیں اس پر حیرت نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق روس اور ایران دونوں خطے میں امریکی اثر و رسوخ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اسی مشترکہ مقصد نے دونوں ممالک کو پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ روس نے ایران کو نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ خفیہ انٹیلیجنس اور ٹارگٹ کی جو معلومات ہے وہ فراہم کی، تو کیا اسے صرف ایران اور امریکہ کا تنازع کہا جائے گا، یا پھر دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں بڑی طاقتیں براہ راست ایک دوسرے کے خلاف خفیہ جنگ لڑ رہی ہیں، جسے کولڈ وار کہا جا سکتا ہے؟ اور دیکھیں یوکرین کے اندر یہ ہو رہا ہے، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، یورپ سپورٹ کر رہا ہے۔ زیلنسکی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اکیلا اپنے سے کہیں گنا بڑی طاقت کو روک سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔